प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। माशी अबतरी, बेरोजगारी, महंगाई, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज और सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से गुज़िश्ता साल पाकिस्तान से बैरून मुल्क जाने वालों में 119% का बड़ा इजाफा हुआ है। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2023 में 8,62,000 से ज्यादा पाकिस्तानी रोजगार की गर्ज से बैरून मुल्क गए, जो 2015 के बाद पाकिस्तानियों की बैरून मुल्क सबसे बड़ी मुंतकली है। मुल्क छोड़कर जाने वालों में बड़ी तादाद तालीम याफ्ता और स्किल्ड नौजवानों की है। आला क्वालिफाइड अफराद के मुल्क छोड़ने की शरह में 26% का इजाफा हुआ है। 45,000 से ज्यादा आला तरबियत याफ्ता अफराद, जिनमें 24,000 इंजीनियर्स, 2500 डॉक्टर्स, 12,000 IT एक्सपर्ट्स, 6,500 अकाउंटेंट्स, 21,000 टेक्नीशियंस, 1,600 नर्सेज, 2,600 माहिर शोबा ज़राअत मुल्क छोड़कर जा चुके। रवां बरस की बात की जाए तो 2024 के पहले 6 माह में 8 लाख के करीब अफराद बैरून मुल्क मुंतकिल हो गए हैं। गैलप सर्वे के मुताबिक नौजवानों की 2/3 तादाद मुल्क से बाहर तालीम और नौकरी करने के ख्वाहिशमंद हैं और इनमें से आधे से ज्यादा नौजवान मुल्क वापस नहीं आना चाहते। मुल्क भर में सालाना 4.5 लाख नौजवान यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होते हैं, जिनमें से 31% बेरोजगार रहते हैं। अगरचे बेहतर रोजगार की तलाश में इमिग्रेशन आज के आलमगीरियत के दौर में एक हकीकत है, लेकिन हालिया अरसे के दौरान पाकिस्तान से बड़ी तादाद में तालीम याफ्ता और हुनरमंद अफराद का मुल्क छोड़ना तशवीशनाक है। सिस्टम पर अदम एतमाद, कम मौक़े, मेरिट का कत्ल, सियासी और माशी अदम इस्तेहकाम, बेरोजगारी, लाइफ सिक्योरिटी, इंतहा पसंदी, निज़ाम इंसाफ, बैड गवर्नेंस, अवामी पैसे से अशराफिया को मिलने वाली शाही सहूलियात, ये सब के सब वो अवामिल हैं जो नौजवानों में मायूसी का सबब बन रहे हैं, जिसके नताइज इतनी बड़ी तादाद में ब्रेन ड्रेन की सूरत में सामने आ रहे हैं। तालीम याफ्ता और हुनरमंद अफराद किसी भी कौम की तरक्की की राह में अहम किरदार अदा करते हैं, मगर हमारे यहाँ कौम का ये सरमाया मुसलसल मुल्क से जा रहा है, मगर इख्तिदार के ऐवानों के मजे लूटने वालों को इस नुकसान का इदराक नहीं है। सवाल यह है कि वो कौन से इक़दामात हैं जिनसे मुल्क के नौजवानों का एतमाद बहाल हो और वो गैर मुल्की शहरियत के हुसूल, बेहतर मुस्तकबिल और रोजगार की खातिर मुल्क छोड़ने के बजाय पाकिस्तान में ही सर्व करने को तरजीह दें। मगर इससे भी ज्यादा अहम सवाल यह है कि ब्रेन ड्रेन रोकने के इक़दामात आखिर करेगा कौन। इसी पर पैनल की राय आपके सामने रखेंगे। सवाल इस तरह से: सियासी और माशी गैर यकीनी सिस्टम पर अदम एतमाद, बेरोजगारी, कम मौक़े, मेरिट का कत्ल, ब्रेन ड्रेन में 119% का बड़ा इजाफा, 1.5 साल में 16 लाख अफराद मुल्क छोड़ गए। हुकूमत के लिए ब्रेन ड्रेन रोकना कैसे मुमकिन है? हसन निसार साहब। आयशा, वैसे जवाब नहीं है आपका, हम सबका हम लाजवाब लोग हैं। 5,000 बंदा नहीं होता तो चपड़कन आती है, उठ के कह देते हैं मिलियन मार्च। ये वेस्ट से आई हुई इस्तिलाहों को हम इस्तेमाल करते वक्त सोचते नहीं हैं। अच्छा, दोनों वारदात ये होते हैं, अपनी अपनी मार पे होते हैं। हम कहते हैं सेम पेज। आ गया एक टर्म आ गई, रगड़ो। अच्छा, जमहूरियत, जमहूर जिंदा दरगोर है, तो कमाल है। ये अजीबो गरीब। अच्छा, इस्तेलाहें करते हुए सोचते नहीं, ये ब्रेन ड्रेन नहीं है, चूंकि ब्रेन ड्रेन के लिए ब्रेन होना जरूरी है। ब्रेन बहुत बड़ी बात है। ये जो स्किल्ड, सेमा स्किल्ड लेबर है इस मुल्क में, वो भी नहीं है, ये याद रखना। बहुत आला कारीगर होता था, वो छोड़ गए, फिर उनके भाई एक लंबा काम है। अब आपको अच्छा प्लम्बर नहीं मिलता, ये याद रखना। हमारे यहाँ कंस्ट्रक्शन हो रही है, आओ आके देख लो। अच्छा, छोड़ो, ब्रेन बहुत बड़ी बात है। ब्रेन ड्रेन नहीं, ये भूख ड्रेन है। ये जो कश्तियों में मारे जाते हैं या पता नहीं स्मगल होते हैं, फलाना, हजारों की तादाद में साल में बंदे मरते हैं, ये ब्रेन होते हैं। पहली बात, प्लीज ये तो मत ना दो। हसन साहब, कतई कलामी की माजरत, ये और भी खतरनाक बात है कि हमारे पास ब्रेन ही नहीं है, मतलब हम जहन पे भी काम नहीं कर रहे। हाँ, वो दुरुस्त है, वो दुरुस्त। अच्छा, अब रह गया सिस्टम, तो वो था कब? देखो, बात सुनो, डूब मरने वाली बात है। ये बज़ाहिर बड़ी मामूली बातें। पाकिस्तान बने 76 साल हो गए, डे 1 से मामूली थानेदार, मामूली चाकर अवाम का, उसको अर्जियां जाती हैं तो उन पे क्या लिखते हो? फिदवी। शर्माती है? अच्छा, ताबेदार, खाकसार, फरमाबरदार, अल-आरिज। और तुम्हारा कुछ नहीं बता, ये नाम नेहाद आबादी है,
یہ محاورہ اشروں پرانا ہے، جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، پہلے تو سمجھ ہی نہیں آتی تھی. وکیل کی کرنا جی جج ہی کر لو. اب مجھے بتاؤ، سٹینڈ جاری ڈال دیتے ہیں ڈاکٹرز. کیا کیا نہیں ہوتا. یہ سندھ میں آپ کی یونیورسٹی پکڑی گئی ہے چند دن پہلے، یونیورسٹی یا کوئی ادارہ، کوئی انسٹیٹیوٹ، وٹ ایور، ٹیکنیشینز. میں پٹا بھی تھا کہیں، میں نے کہا یہ تو برج بنانے والے لوگ ہیں، کل تھلے آگے بندے مار جانے کو کوئی گل نہیں، تھوڑی یا کمی بندے مروان لی. برین تو بہت بڑی بات ہے. اپنے ٹی وی چینلز دیکھو غور سے، میرے ساتھ 24 گھنٹے بیٹھو، چیخیں نکل جائیں گی. املا اور ہجے غلط ہوتے ہیں. آپ کا سابق وزیر اعظم ساورنٹی کو ساورینٹی، مال روڈ تے حال روڈ، پتہ نہیں کیڑی انگریزی بول دے. عوام یہ کہتی ہے، ٹھیک، آپ خود یہ کہتے ہو. عوام کہتی نہیں ہے، کہتے ہیں. چند دن پہلے میں دیکھ رہا تھا آشش این سے لکھا ہوا 99% یہی کرتے ہیں. تو چھوڑو برین ڈرین، برین کتھے تھے، اتنے ٹھڈ نے. ٹھیک ہو گیا. اب سار صاحب، اگر اشرافیہ کی نئی نسل پاکستان کے مستقبل کو ماننے کو تیار نہیں، ان کا سارا انتظام باہر ہے، تو عام پڑھا لکھا ہنرمند پاکستانی سسٹم پر کیسے اعتماد کرے گا؟ اور اگر ڈاکٹر، انجینئرز، آئی ٹی ایکسپرٹ سب باہر جائیں گے، 25 کروڑ تو جا نہیں سکتے، یہاں کیا بچے گا؟ دیکھیں، ایک تو آپ نے ایلیٹ کی بات کی ہے، میں اس بات سے آپ کی ایگری کروں گا کہ جب آپ سیاستدانوں کو کہتے ہیں نا تو ایلیٹ کہیں تو زیادہ مناسب ہے، کیونکہ سیاستدان اس ایلیٹ میں شامل واجہ ہیں. وہ انہیں آپ کمزور کہہ سکتے ہیں، لالچی کہہ سکتے ہیں، نااہل کہہ سکتے ہیں، نالائق کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ ماسٹر آف دا سیرمنی نہیں ہے، وہ شامل واجہ ہیں. یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے. اور جب تک ماسٹر آف دا سیرمنی یہ چیزیں نہیں سمجھے گا اور نہیں ٹھیک کرے گا، تب تک یہ کچھ ٹھیک نہیں ہو سکتا، جو کچھ آپ نے ابھی ذکر کیا. اور جہاں تک برین ڈرین ہے، میں حسن نثار صاحب کی بات سے ایگری کرتا ہوں اس حد تک کہ اگر یہ برین اور یہ ڈرین ہے تو ہو ہی جائے تو اچھا ہے. جو انہوں نے جا کے وہاں پہ ناسا پہ جو قبضہ کر لیا نا امریکہ میں، اور وہاں پہ بوئنگ فیکٹری میں، اور ایلون مسک کی گاڑیاں اگر یہی بنا رہے ہیں نا، اور مائکروسافٹ اور گوگل کے ہیڈز یہی بن گئے ہیں نا جا کے، تو پھر تو واقعی مجھے بڑی تکلیف ہوگی. لیکن ہے یہ نہیں. اور جو یہ وہاں جا کے کرتے ہیں زیادہ تر، میں وہ کہنا اس لیے نہیں چاہتا کہ وہ لگے گا کہ پتہ نہیں میں کسی بھی قسم کے پیشے کو کم تر یا برتر سمجھتا ہوں، اس لیے میں مثال نہیں دوں گا. لیکن مجھے پتہ ہے اپنے پاکستانیوں کو، میرے اپنے رشتہ دار بھی ہیں وہاں پہ اور دوست بھی ہیں وہاں پہ، وہ کتنے کروں ہیں اور کتنا برین ہے ان کا، اور جو کتنا ڈرین ہو چکا ہے وہ مجھے پتہ ہے. بات یہ کہ 2-3 قسم کے لوگ ہیں. ایک تو جینوئنلی کچھ واقعی ہمارے ہاں اچھے انٹیلیجنٹ لوگ ہیں جو جاتے ہیں اور بہتر مستقبل کے لیے وہاں جانا چاہتے ہیں، ان کا حق ہے، جائیں، ترقی کریں. لیکن یہاں پہ جو نکمے ترین ہوتے ہیں، جن کو یہاں کوئی کام نہیں ملتا، کوئی سکل نہیں آتی، وہ کہتے ہیں اسی دبئی چل جائیے، یا اسی امریکہ چل جائیے، یا اسی یورپ چلے جائیے، جس طرح بھی چلے جائیں، اور وہاں جا کے جو گھٹیا سے گھٹیا کام ہے بڑے فخر سے کریں گے. یہاں نہیں کریں گے، کیونکہ ہمارے یہاں ماحول ایسا نہیں ہے، کلچر ایسا نہیں ہے. تو یہ 2 قسم. تیسری قسم ایک جو نئی آ رہی ہے اب، میں آپ کو یہ بہت احتیاط سے یہ بات بتا رہا ہوں کیونکہ مجھے بہت ضروری لگتی ہے. وہ نوجوان نسل ہے جو جلٹڈ لور جس کو کہتے ہیں، جو اس ملک سے جانا نہیں چاہتے تھے یا نہیں جانا چاہتے، لیکن یہاں جو کچھ آپ کی یہ ایلیٹ کر رہی ہے نا، جتنی ناانصافی ہے، جتنی اپرچونٹیز کی کمی ہے یہاں پہ، برابری نہیں ہے، اس سے وہ لوگ بہت تنگ آ گئے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ یہاں سے چلے جائیں، کسی طریقے سے چلے جائیں، بس محبت نہیں رہی انہیں اس ملک سے. یہ چیز سب سے زیادہ خطرناک ہے. اور اس پہ ہماری ایلیٹ جس کے اپنے بچے باہر ہیں اور وہ یہاں پہ کمانے کے لیے بیٹھے رہتے ہیں بڈھے، اور پھر وہ وہاں سے جب ریٹائر ہوتے ہیں پھر یہاں سے چلے جاتے ہیں، وہ بھی وہاں باہر جا کے گھر انہوں نے رکھے ہوئے ہیں، لیکن یہاں اپنے نہ بچے رہتے ہیں، نہ ان اسکولوں میں جاتے ہیں، نہ ان ہاسپٹلز میں جاتے ہیں، تو کیسے حالات ٹھیک ہوں. ایک چیز میں آپ کو بتا دوں سکلڈ اور نان سکلڈ کا، چھوٹی سی بات ہے. دیکھیں جرمنی میں 80% جو اسٹوڈنٹس ہیں نا، وہ ایک بیسک لیول کی ایجوکیشن کر کے نا ان کو سکلڈ سائٹ پہ وہ لے جاتے ہیں، وہاں ان کو مختلف سکلز میں ان کی تربیت کی جاتی ہے. صرف 20% ایسے ہیں جو ہائر ایجوکیشن میں جاتے ہیں اور وہ پھر سائنسدان بنتے ہیں یا انجینئر بنتے ہیں. یہاں اتنا یونیورسٹیز کا اتنا مافیا ہے، یہاں پہ ہر کوئی ڈگریاں لے رہا ہے، ماسٹرز کی اور گریجویشن کی، کسی کام کی نہیں ہے وہ. تو ہمارے ہاں نہ حکومت کچھ کرتی ہے، نہ کوئی پلان ہے، نہ کوئی اسٹریٹجی ہے.
بچے پیدا کرو, کیونکہ ایک منہ اور دو ہاتھ لے کے آتا ہے, یہ تو ہمیں پڑھایا جاتا ہے درست ہو گیا. ہماری سوچ کو بنیاد سے ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. لیکن بریک سے واپس آئیں گے تو شہزاد صاحب اور حماد صاحب کی رائے سامنے رکھیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے. شہزاد صاحب, 2015 سے اب تک مجموعی طور پر 62 لاکھ پڑھے لکھے ہنرمند افراد ملک سے گئے ہیں. برین ڈرین ہے, برین ڈرین نہیں, اور اگر یہی سلسلہ رہا تو مستقبل کیا, اور کیا روکنے کے لیے کوئی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے یا چھوڑ دیا جائے؟ اچھا, ایک تو یہ ہے کہ دیکھیں عبد القادر حسن صاحب ہمارے مرحوم کالمسٹ تھے, جنگ اخبار میں کالم لکھا, میرے کو 30 سال تو ہو گئے ہوں گے یقینی طور پر. اس میں انہوں نے ایک جملہ لکھا تھا, انہوں نے کہا کہ یہ قوم جو ہے یعنی پاکستانی قوم 2 حصوں میں بٹ چکی ہے, ایک مال مست ہے اور ایک حال مست ہے. اچھا, اب وہ یہ تھا کہ جو آپ کی مڈل کلاس تھی وہ یا تو پیسہ کما کے اور مال مست لوگوں میں شامل ہو گئی تھی, یا اتنی دب گئی اور غریب ہو گئی اور اس کو ختم کر دیا گیا کہ وہ آہستہ آہستہ حال مست لوگوں میں چلی گئی. اس وقت اگر اس کا کوئی, یعنی یہ 30 سال پہلے کی بات ہے, اگر کوئی آئینہ کوئی عکس نظر آتا ہے اس کلیئرٹی کے ساتھ جو کہ انہوں نے اتنے سال پہلے بات کی, وہ یہ آج کی پاکستان ہے. اچھا, دوسری بات, کیوں نہ جائے. آپ نے کہا 65 سے 70% پاکستانی جو ہیں وہ, اور میں 75% کا لفظ اس لیے استعمال کرتا ہوں کیونکہ 25 سے 40 سال کی عمر کے لوگوں کو شامل کر رہا ہوں, یعنی 25 سے 40 سال سے. آپ نے کہا 65% ہیں جو 25 سال سے کم لوگ ہیں, اور میں کہہ رہا ہوں کہ 75% ہوں گے جو کہ غالباً 40 سے کم اور نیچے کی طرف ہوں گے. یہ آپ کہتے ہیں پاکستان کا مستقبل. انہوں نے پاکستان بنانا ہے, جو ہم نے غلطیاں کی ہیں, جو ہم نے بلنڈر کیے ہیں, یہ سیدھا کریں گے اس کو. یہ پاکستان کا مستقبل باہر جا رہا ہے. 1973 میں جب ذوالفقار علی بھٹو نے لیبر کو باہر بھیجنا شروع کیا مڈل ایسٹ کے اندر, تو ہم اس کو لیبر ایکسپورٹ کہتے تھے, کیونکہ وہ آپ کو ارن کر کے واپس بھیج. آج بھی بہت سارے ممالک جہاں پر سیمی سکلڈ لیبر ہے یا انسکلڈ لیبر ہے, وہ اس کو استعمال کرتے ہیں کمائی کے لیے, اپنے ملک کی کمائی کے لیے. آج بھی آپ کی جو واپس جو آتا ہے انویسٹمنٹ, جو لوگ پیسہ کما کے بھیجتے ہیں ملک کے اندر, اس کی بنیاد پہ آپ نے اپنا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کسی حد تک اس کو کم کیا ہوا, کنٹرول کیا ہوا. تو کہنے کا مطلب یہ ہوا وہ تو ہو گیا لیبر ایکسپورٹ. یہ جو لوگ جا رہے ہیں یہ برین ڈرین اس لیے ہے کیونکہ یہ پروفیشنل کلاس ہے, یہ وہ مڈل کلاس ہے جس کو کوئی امید نظر نہیں آتی, جس کو آگے کچھ رستہ نظر نہیں آتا, جس کو انصاف نظر نہیں آتا, جس کو یہ نظر نہیں آتا کہ میں جتنا کام کروں گا مجھے اس کا حق ملے گا کہ نہیں ملے گا, اس کو میرٹ نظر نہیں آتا. ان لوگوں کو, اور یہ میں آپ کو ذاتی تجربے سے بتا رہا ہوں جو میں نے سنا اپنے کانوں سے, وہ یہ ہے, ان کو کہا جاتا ہے کہ یار تم لوگ کتنے پاگل ہو. جو ہمارے ایلیٹس کے جو بچے وہاں پہ ہیں, جن کے دوست باہر آ چکے ہیں, جو ایلیٹس کا حصہ نہیں تھے اور محنت کر کے اس لیول تک پہنچے تھے, کہ تمہارا دماغ خراب ہے, تم پاکستان چھوڑ کے چلے گئے. جو پیسہ پاکستان میں بن سکتا ہے یا کمایا جا سکتا ہے وہ دنیا کے کسی ملک میں نہیں کمایا جا سکتا. وہ صحیح کہتے ہیں, لیکن اس کے لیے اس کلاس کا حصہ ہونا ضروری ہے. یہ بچے جو مڈل کلاس سے لڑ کے پڑھ کے مر کے اوپر اترے ہیں, آگ پر چڑھے ہیں, ان کو میرٹ نہ ملے تو پھر ہم جیسے بوڑھے ہو کے یہیں پہ بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں ٹی وی کے اوپر, چاہے پاکستان میں کریں یا پاکستان سے باہر کریں. کیونکہ میرٹ کے اندر جب آپ ان کو ڈیفیٹ کرتے ہو, ان کو ان کا حق نہیں دیتے, تو پھر وہ چیخیں گے اور بولیں گے اور کہیں گے کہ ہاں ہم جا رہے ہیں باہر چھوڑ کے, کیونکہ ملک اس قابل نہیں رہ گیا. ٹھیک ہو گیا. حماد صاحب, امیگریشن ایک عالمگیریت تو ہے آپ کے دور میں, ایک حقیقت ہے, ایک ریالٹی اور ہوگا بھی, لیکن جو ڈسکنیکٹ ہو رہا ہے, یہ جو اوپر گفتگو بھی ہے ہمارے یوتھ کا, اتنی بڑی تعداد میں باہنر افراد اگر ملک سے باہر جائیں گے تو ہماری ملکی معیشت اور معاشرتی بنیاد کو کتنا نقصان ہوگا؟ شدید نقصان ہوگا. یہ تو اچھا, یہ تیسری دنیا کا ایک فنومینن ہے, یہ ہوتا ہے, ہر طرف ہو رہا ہے, لیکن ہم نے ذرا, جیسے ہم کہہ رہے ہیں, ہم نے تو کمال کر دیا. اس زوال میں بھی اتنی ہماگیریت ہے کہ یہ سارا معاملہ غتربود ہوتا نظر آ رہا ہے. جیسے آپ نے کہا نا نوجوانوں کی, میں ایک دم میرے ذہن میں آ گیا کہ میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں. ایک مثلا آج سے 25 سال پہلے مجھے BBC کے پروڈیوسر کی نوکری ملی. میں نے کہا یار کہاں میں جاؤں گا, اور یہ کیا بے پہندے کے لوگ ہوتے ہیں جو ملک سے چلے جاتے ہیں, ہماری تو جڑیں ہیں, ہم تو یہیں رہیں گے. اس طرح کی باتیں کر کے ہم نے انکار کر دیا مجھے. اب جب میری بچی مجھ سے پوچھتی ہے, یہ میں آپ کو حقیقی ایک بات بتا رہا ہوں, کہ وہ مجھ سے پوچھتی ہے کہ بابا آپ یہ بتائیے کہ 10 سال بعد پاکستان میں پانی ہوگا, تو میں ایقان سے اس بات کا جواب نہیں دے سکتا. جب وہ کہتی ہے کہ آپ کا جو شہر ہے یہ آلودہ ترین شہروں میں نمبر 1 ہے دنیا میں, تو یہاں کیا ہونے جا رہا ہے, بڑے آسانی سے لکھ دیتے ہیں وہ کہ 7 سال آپ کی عمر کے کم ہو جاتے ہیں ایوریج پر. تو 7 سال
یا زندگی کے 7 سال وہ کیا ہے یہ 5 برس یا 4 برس چھن جائیں تو لگے 1000 برس. یہ تو یعنی اتنی آسانی سے ایسی باتیں ہمارے یہاں کر دی جاتی ہیں. تو ہم تو کہہ رہے ہیں نا میرٹ, یکساں مواقع, تعلیم, صحت. میں اس سے بھی زیادہ بنیادی بات کر رہا ہوں کہ آپ ہمیں کوئی کل تو سیدھی بتا دیجئے تاکہ ہم یہ جو مرگ امید کا سامنا ہے تو ہم لوگوں کو کچھ بتا تو سکیں کہ یار یہ دیکھیے یہ بھی ایک روشن کرن نظر آ رہی ہے, یہ بھی پہلو ہے دیکھیے. تو افسوس کی بات ہے کہ ہمارے پاس ایسی کوئی بات نہیں ہے نوجوان نسل کو بتانے والی. ٹھیک ہو گیا جی, دکھتا ہی ہے گفتگو بھی کے پاس صرف کہنے کو ہے, عملاً ہونا کیسے اور کیا کیسے جانا ہے اس کا کوئی راستہ دکھتا نہیں ہے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے.